मुकम्मल घर, लग न जाए किसी की नजर। मुकम्मल घर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मुकम्मल घर में मैं हूं शिकस्त यास्मीन आपके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज आपको बताते चलें कि आज जो है वो सीनियर सिटीजन का डे जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अपने प्रोग्राम में, अपने इस शो में मुकम्मल घर में अक्सर हम बात करते हैं, सीनियर सिटीजन के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को भी साथ लेके चलते हैं। फैमिली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें उनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है, ये अपने अपने मानने की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी जगहों पे इस तरह से देखते हैं कि जब कोई इंसान अपनी सीनियर एज पे पहुंचता है तो वहां पे उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती जिस तरह से उसको देनी चाहिए, या उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा होता जिस तरह से रखना चाहिए, या उनको लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि जी बच्चे टाइम नहीं दे रहे। ओवरऑल मैं एक चीज बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये हो। हमारे घर में भी सीनियर मौजूद हैं और हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। क्योंकि वजह यह है कि ये हमारा फर्ज बनता है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो वो हमें जो है बड़े प्यार से कैरी करते थे। अब जाहिर है अब उनकी एक एज हुई है तो हमें उनको उसी तरह से कैरी करना चाहिए। अब कहते हैं कि आज का दिन मनाया इसलिए जाता है ताकि इस चीज की इम्पोर्टेंस को जो है उजागर किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि उनके लिए सीनियर जो सिटीजन्स हैं, यानी सीनियर लोग जो घर में मौजूद हैं, जो बुजुर्ग हजरात हैं, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए आपके जाने पहचाने आरजे मेरे साथ मौजूद हैं जो कि संडे को 9 to 11 सीनियर सिटीजन शो करते हैं। फरीद उल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे सीनियर सिटीजन के हैसियत से बुलाया है। वो जो मैं संडे को प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी लोग मुझे सीनियर सिटीजन के हैसियत से जानने लगे हैं, लेकिन बहरहाल आज मैं मुकम्मल, जैसे मुकम्मल घर इसका नाम है, इस उन्वान है इस प्रोग्राम का, तो मैं सबसे पहले तो 107 के मुकम्मल घर में तमाम सामीन को खुशामदीद कहता हूँ और उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अच्छा, आज घर मुकम्मल हो गया, आज हमारे पास सीनियर सिटीजन भी आ गए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हम ये पूछेंगे फरीदुल्लाह साहब, जिस तरह आज का दिन मनाया जा रहा है और लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, शुरू में मैंने भी कहा कि जरा सी वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ओवरऑल आप क्या देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि इम्पोर्टेंस की बात जहां तक है तो ये मुख्तलिफ घराने में मुख्तलिफ नौयत की बात होती है। बिल्कुल। कहीं तो सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और कहीं बिल्कुल नहीं है। जैसे ये तरबियत पे ऊपर होती है, वो सीनियर सिटीजन जो हो गया है वो अपने वालिदैन से कैसे पला बढ़ा था, या अब वो अपने बच्चों को, अपने पोतों नवासों को कैसे पाल रहा है, ये तमाम चीजें तरबियत पे मुनहसर होती हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बहुत हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट कायम है। सही। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये लफ्ज सीनियर सिटीजन ये तकरीबन 1935 और 40 के दरमियान ये अमेरिका में इसको शुरू किया था। लफ्ज सीनियर अपनी जगह मौजूद था, सिटीजन अपनी जगह मौजूद था, लेकिन दोनों को यकजा करना, सीनियर सिटीजन, ये शायद 1935 से 40 के दरमियान शुरू हुआ था, वरना उससे पहले उनको वो एल्डर्स कहते थे, ओल्ड मैन कहते थे। सही सही, बिल्कुल। और हमारे यहाँ खुशकिस्मती से हम उर्दू जबान, हम फख्र है हमें कि हमारे यहाँ इसके लफ्ज पहले भी मौजूद था। हमारे यहाँ मोहम्मद शहरी कहते थे। और मोहम्मद शहरी के उसमें जी, और मोहम्मद शहरी के अलावा जो ज्यादा उम्र के लोग हो जाते थे, यानी जिनको आज हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उन्हें बुजुर्ग कहा जाता था। बिल्कुल। और लफ्ज बुजुर्गी में जो बुजुर्गी है वो आपको अंदाजा है। उसमें रिस्पेक्ट भी है, बहुत रिस्पेक्ट है। और मैंने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि आज भी हम सीनियर सिटीजन का लफ्ज जो है वो भी अवॉइड कर रहे होते हैं, हम उनको बुजुर्ग ही कह रहे होते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। और वैसे भी कहा जाता है जो बुजुर्ग घर में मौजूद होते हैं उस घर में रौनक बहुत होती है। बेशक, बिल्कुल सही है, मुझे खुद अंदाजा है। मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से अपने घर में हूँ, मेरे पास नवासे नवासियां हैं, पोते पोते हैं, उनके दरमियान मेरी बड़ी अहमियत है। और मैं कोई अपने आप को यहाँ को ज्यादा अच्छे तरीके से पेश करने नहीं चाहता कि कोई बड़ा वो हूँ मैं, लेकिन कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो मैं इसका जुमला मतलब ये हुआ अंग्रेजी में कि एक्चुअली बच्चा, जो आज का बच्चा है जी, वो है इस चादर डिफाइन, यानी आगे आने वाली जनरेशन उसका बाप बनेगा वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जिस उम्र में पहुंच जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को इस तरह तरबियत देनी चाहिए कि जब वो हमारी उम्र को पहुंचे तो खुद ब खुद उनकी इज्जत हो।
بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور جہاں تک یہ بات ہوئی ہے کہ جی تربیت کا بہت تعلق ہے, تو بالکل تربیت کا تعلق ہے, اور اس میں ماں کا بہت زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ماں باپ دونوں کو ہوتا ہے, لیکن بچہ ذرا ماں سے کلوز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ماں کی تربیت اچھی ہے اور ماں کی اپنی تربیت بھی اچھی ہوئی ہوئی ہے تو پھر بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی. ماں کی امپورٹنس ہے اور ماں کی اس سے اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے. ماں کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے, آپ کو تو پتا ہے. بالکل. اور عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے, ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ مرد عام طور پہ کماتا ہے, وہ صبح نکل جاتا ہے, شام کو آتا ہے, اور کئی بیچارے تو روزے روٹی میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا بچہ کتنا بڑا ہوا. صحیح بات ہے, کون سی کلاس میں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اس کو ورٹیکلی نہیں دیکھ پاتے بیچارے, ہاریزنٹلی دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو سوتا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کتنا یہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں بہت دیر سے. لیکن بہرحال گھر کا ماحول بہت ضروری ہے, اور ہونا ہی چاہیے کہ رسپیکٹ, جیسے کہ آپ نے کہا, عزت بڑی چیز ہے. عزت کروائی جاتی ہے. عزت کی یہ نہیں ہوتی کہ زبردستی آپ کے چہرے مہرے پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی عزت شروع ہو جائے. صحیح. آپ کا برتاؤ سامنے کیسا ہے وہ آپ کو عزت کرواتا ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے. فرید اللہ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہم مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں. بہت اچھا سا ان کا انداز بات کرنے کا. آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں, بہت آسان سا طریقہ ہے, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 1111-107, اور اگر آپ میسج کرنا چاہیں اسی حوالے سے, بزرگوں کے حوالے سے آج سینئر سٹیزن ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, تو آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ بالکل ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج پہ جائیے, 107 لکھیے, اپنا نام لکھیے, جو کہنا چاہتے ہیں کہیے, 8282 پر سینڈ کر دیجیے. مکمل گھر, لگ نہ جائے کسی کی نظر. مکمل گھر. جی ہم مکمل گھر میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ, اور میرے ساتھ یہاں پہ فرید اللہ صاحب موجود ہیں. اور ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ FM 107 سے یہ سینئر سٹیزن شو جو ہے وہ سنڈے کو کرتے ہیں. آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ آج جو ہے وہ سینئر سٹیزن ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پورے ورلڈ میں. تو جن لوگوں نے ابھی FM ٹیون کیا ہے ان کو میں بتاتی چلوں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے ہم بات کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں. فرید اللہ صاحب, میرے پاس تابندہ صاحبہ کی کال آئی تھی اور انہوں نے کہا, جو آپ لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جی پیرنٹس کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ یورپ میں تو چلیں وہ اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں اور وہاں تو پیرنٹس شاید اپنی مطلب سے بھی چلے جاتے ہیں کہ چلو جی نہ انہوں نے ساتھ دیا تھا نہ ہم ساتھ دیں گے, ختم بات, اپنی اپنی زندگی جیو. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو یہ ٹرینڈ یہاں پر بھی آ گیا ہے, اور بچے ایڈی سینٹر کا انہوں نے نام لیا یا ڈفرینٹ اس طرح کے اولڈ ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں جس پہ وہ کہتی ہیں کہ جی اپنے ماں باپ کو پھینک کر آتے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ لفظ زور دے کے کہہ رہی ہوں کہ پھینک کر آتے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ماں باپ 11 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں, 11 کے 11 مل کے ایک باپ کو نہیں سنبھال پاتے. کیا کہیں گے آپ؟ بڑے افسوس کی بات ہے, اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے افسوس کے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا. تابندہ صاحب نے فون کیا تھا. جی جی بالکل. تابندہ صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعی یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے اور باعث افسوس ہے. دراصل سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نقالیہ ہیں. ہم یورپ کی بہت سی چیزوں پہ نقالی جب کرنے پہ آ گئے ہیں, ان کے کپڑوں پر, ان کے کھانے پینے پر, ان کے انداز پر. پیزا کھانا ہم کہیں زیادہ فیشنیبل سمجھتے ہیں بجائے پائے کھانے کے, حالانکہ پیسے پائے اور پیسے پیزا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اسی کی نقالی میں ہم نے شاید یہ بھی وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ٹیڑھے منہ کر کے انگریزی بولتے ہیں, اور نہ صرف ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو یورپ میں وہ اپنے باپوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں, یا والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. خدا را اپنی تہذیب کلچر کو اپنے قائم رکھیے, سمجھیے. اور سب سے بڑی چیز شگفتہ صاحبہ جو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. بالکل. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک پورا زندگی کا ایک پورا جائزہ ہمارے پاس ہے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, ماں باپ کی عزت کیسے کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پاؤں کے موقع نیچے جنت ہے, یہ ہم کہتے ہیں, یہ وہ نہیں کہتے. یورپ والے نہیں کہتے. تو ہمارے یہاں جو ماں کی عزت, جو باپ کی عزت سکھائی جاتی ہے, کاش ہم اپنے, ٹھیک ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں. سائنس میں انہوں نے ترقی کر لی, علم و ادب میں ہم سے زیادہ آگے نکل گئے. ضرور ان کو فالو کرو, ضرور ان کی نقالی کیجیے, نقالی نہ کہیے, اچھی چیزوں کو فالو کیجیے. لیکن ایسی بری چیزیں کہ ان کے کھانے پینے, ان کے رہنے کے انداز, ان کے گفتگو کا انداز وہ ہم سے نہ ہو. تو آپ اپنے مذہب پر قائم رہیے,
تو یہی ہے تابندہ صاحبہ کہ اگر ہم اس تمام چیزوں پر عمل کریں تو ہم اس یقین مانیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے خود ایزی سینٹر میں جا کے دیکھا ہے. جی بالکل بالکل، میں نے بھی دیکھا. افسوس یقین مانیے جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو کانپ رہا تھا، افسوس کر رہا تھا کہ ان کے دراصل ان کو جو بزرگان دین وہاں بزرگان وہاں موجود تھے ان کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا ان کے بچوں پر افسوس ہوا. اور میں نے وہاں عیدی سینٹر میں بلکہ کئی قوائف دیکھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے والدین کون ہیں، ان کے پتہ کیا ہے، لیکن خیر انہوں نے مجھے وہ دیا نہیں، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ڈائریکٹ ان کے گھر جا کے ان سے ملوں کہ بھائی وہ کیا حالات تھے جن کی بنا پہ آپ نے اپنے والدین کو، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو لے جا کے اس سینٹر میں ڈال دیا. میں آپ کو بتاؤں فرید صاحب، جو میرے نظر سے جو چیز گزری تھی، اور میں ایک شو کر رہی تھی جس میں اس طرح سے پیرنٹس کو خاص طور پہ خواتین جو تھیں ان کو دیکھنا تھا، ان سے باتیں کرنی تھی، بڑی بزرگ خواتین تھیں بیچاری، اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اور اس انٹرویو پہ میں آنسو نہیں روک پائی تھی اپنے، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چھوڑ گئے، پھینک گئے، جو بھی کیا اس کے بعد بھی وہ کہہ رہی تھی کہ بس مجھے لا کے نا ایک دفعہ میرے پوتے پوتیوں کو دکھا دے، خود آ کے مجھ سے ایک دفعہ مل لے. تو وہ اندر سے ایسا لگا تھا کہ دل بالکل جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا اس وقت. اور وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا را ایک دفعہ ملا دیں، یعنی دیکھیے شکایت نہیں ہے، ان کو اندازہ تھا کہ ان کے بچے کیا ہیں، لیکن وہ پوتا پوتی یقیناً معصوم تھے، کم از کم ان کی محبت میں تو مبتلا تھی نا. ہاں بالکل صحیح تو بات. وہ چاہتے تھے کہ ان سے ملے. میں آپ کو اپنا ایک سچا واقعہ بتاؤں. میرے پڑوس میں ایک صاحب تھے، ان کا ایک واحد بیٹا تھا، اور ظاہر ہے روزی کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں یا دوستوں کو دیکھ کے شوق میں وہ یہاں سے یورپ چلا گیا. اور وہاں جانے کے بعد اس نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ وہاں اس نے ایک یورپین عورت سے شادی کر لی. اچھا. اور اس کے بعد اس نے مجھے خط لکھا کہ میرے والد اکیلے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی میرے پاس آنے کو تیار نہیں، آپ کسی طرح ان کو مجبور کریں، بھائی میں ان کا بڑا خیال رکھوں گا، یہ کروں گا. اس نے مجھے اس طرح کہا. اچھا. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بزرگ تھے میرے، ان کو چچا کہتا تھا. میں نے کہا چچا اب آپ اکیلے گھر میں ہیں، آپ کا خیال کون رکھتا ہے، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ وہاں چلا گیا، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، چلے جائیے، پھر آپ کا آنا جانا رہے گا. خیر وہ بیچارے مجبور ہو کے کسی طرح ویزا ویزا کے سلسلہ ان کو بھیج دیا گیا، وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا لندن. میں گیا تو مجھے سب سے زیادہ جانے کی خوشی جو ہو رہی تھی شگفتہ صاحبہ، یاسمین صاحبہ، وہ یہ تھی کہ میں ان بزرگ سے جا کے ملوں گا. اچھا. کیونکہ وہ ان کے بیٹے کے جانے کے بعد وہ مجھے بالکل بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. حالانکہ عمر میں ہم کو زیادہ فرق نہیں تھا، میں ان کو چچا کہتا تھا لیکن وہ مجھے بیٹا کہتے تھے. صحیح. اور بڑے پیار سے کہتے تھے. تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں ان سے ملوں گا. جب میں اترا ہوں اور وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے، میرا دوست آیا تھا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، جب مجھے اپنے گھر لے گیا تو سب سے پہلے کہا یار مجھے چچا سے ملواؤ پلیز، سب سے پہلے مجھے کے پاس لے جاؤ، میں ان کے سامنے اپنی گردن جھکاؤں گا، میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا. صحیح. ہاں چلتا جو سامنے ان کی بیگم صاحب آئی تو ہلو بہت خوش ہوا ہے تم کراچی سے پاکستان ہمارے پاس آیا ہے. وہ بیچاری اردو تھوڑا بہت سیکھ گئی تھی. میں نے کہا یہ کیا، میں تو سمجھتا تھا کسی پاکستانی سے شادی کو. خیر نہیں آؤ. میں نے کہا اچھا وہ ہم کو تم ملواؤ اپنے ان سے سسر. ہاں ابھی چلے گا. تو میں نے اس سے کہا آپ نے دوست سے چلے گا کیوں کہتی یار، اس کو اردو سمجھاؤ کہ ابھی میں ملواؤں گی اس طرح کی بات کرے کہ نہیں یار وہ ایسا ہے. واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی. چلے گا کا مطلب وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں لے گئی جہاں لے جا کے انہوں نے ڈال دیا. تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ وہ بیچارے پاکستان میں یقین مانیے جب میں ان سے رخصت ہو کے آنے لگا تھا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہے تھے. بڑی مشکل سے انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا کر خدا را فرید مجھے تم پاکستان لے چلو، خدا را مجھے تم یہاں سے پاکستان لے چلو. اور آج بھی جب میں ان کی کامتی لرزتی آواز کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میری روح کام چاہتی ہے. یقین مانیے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اولڈ ہوم میں ٹھیک ہے باقی اسی ایج کے لوگ تو رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے ایج گروپ کے ساتھ رہنے میں تو زندگی نہیں ہے نا. چھوٹے بھی ہوتے ہیں گھر میں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بہویں بھی ہوتے ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ جو زندگی گزارنے میں مزہ ہے وہ اکیلے گزارنے میں نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ ناخوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے شاید لوگ اس اسٹیج پہ آ کے ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بیکار سے باتیں کر رہے ہیں، آج کے دور کی باتیں نہیں ہیں. یاسمین صاحب بالکل صحیح کہہ رہی. ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پہ سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ان بچوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے چھوڑ ہاں بالکل صحیح. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب وہ کم عمر میں آگے بیٹھتے ہیں تو وہ کھیل کود شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایسے بھی دادا دیکھے ہیں جو پوتے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کی ٹافی چھین کے، اور صرف مذاق میں نہیں بلکہ ہمارے شوق کی ٹافی کھا بھی جاتے ہیں. تو ایسی ہے دادا، تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. ہاں بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہماری زندگی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، میجورٹی جو ہے
اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ واقعی میں ماں باپ کو وہ عزت دی جاتی ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی بھی بزرگ ہوتے ہیں. میں نے ایسے بھی جگہیں دیکھی ہیں جہاں پہ نانیاں ہوتی ہیں، دادیاں ہوتی ہیں، جھڑک کے بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے جیسے انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، جبکہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بڑے پیار سے بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے یہ کر دو نا، اچھا نا کر رہے ہیں. تو وہ اسٹائل اتنا خراب ہے کہ اگر ان کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا اور دل دکھ رہا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی دینا پڑے گا. بے شک بالکل ایسا ہے نا. جی ہاں بالکل ایسا ہے. چلیے جی، فرید اللہ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مزید ہم بات کریں گے. اگر آپ اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر 1111-107، اور اگر آپ نے میسج کرنا ہے تو موبائل کی رائٹ میسج پہ جائیے، 107 لکھیے، اپنا نام لکھیے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، 8282 پر سینڈ کر دیجیے. مکمل گھر، لگ نہ جائے کسی کی نظر. مکمل گھر. جی، مکمل گھر میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ یہاں پہ فرید اللہ صاحب موجود ہیں جن سے ہم سینئر سٹیزنز کے حوالے سے یعنی بزرگوں کے حوالے سے جو ہے بات کر رہے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ اس کا جو ایک کہنا چاہیے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں پہلے یورپ میں ہوا کرتی تھیں ہمارے ملک میں نہیں تھی، وہ کہتے ہیں سارا گن جو یورپ ہے وہ ہماری طرف ڈال دیتا ہے، بالکل یہی ہوا ہے، اور پھر خود پلٹ کے انہی چیزوں کی طرف جانے لگتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہمارے رواج کا ایک حصہ تھا جس میں سب کہتے تھے مل کے رہتے تھے، اور ایک بڑی خوشگوار زندگی اور تربیت کے لیے بزرگوں کا بچوں کے پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا تھا. تو ان کی ہر نقل و حرکت پہ جو ہے نا ان کی نظر ہوتی تھی بزرگوں کی. تو اب یہ ہوا کہ جی یورپ نے اولڈ ہوم بنا دیا یا اولڈ ہاؤسز بنا دیے، لیکن اب وہ چیز یہاں پر آ گئی ہے. اب جب انہوں نے یہ کر لیا ان کا اب دل بھر گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں جی جوائنٹ فیملی سسٹم از دا بیسٹ سسٹم. اس کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز اب آ گئی ہے، اور اب کوئی نئی بہو گھر میں آتی ہے تو وہ پہلی فرصت میں یہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو نہیں رہنا، آپ مجھے الگ کرو، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دراصل یہ ہوتا ہے شگفتہ صاحبہ، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ چیزیں گھومتی ہیں اور وقت کے حساب سے تقاضے کے وقت کا جو تقاضا اس کے تحت چلتی ہیں. لیکن ہم نے وہی کیا ہے کہ جو ہم کرتے رہے. جیسے ہمارے زمانے میں ایک زمانے میں شادی کا سلسلہ تھا، ارینج میرج اور محبت کی شادی. یہ سلسلہ ہمارے ملک میں چلتا رہا کہ صاحب ارینج میرج کا ہمارے یہاں رواج تھا. ارینج میرج کا مطلب ہرگز سے نہیں ہوتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو کبھی نہ دیکھا ہو. عزیز رشتے داری ہوتی تھی، کسی نہ کسی تقریب میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو دیکھ لیا جاتا تھا، جھلک موجود ہوتی تھی، کوئی بات چیت بھی کبھی اتفاق سے ہو جاتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایئر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں وہ رہے اور اس کے بعد ان کو جب وہ میاں بیوی پہلی دفعہ ملے تو ان کو معلوم ہو گیا یہ تو میری بیوی تو میری میاں. ایسا بھی ہوا ہوگا، وہی ایسا بھی ہوا ہوگا. اس پہ مجھے ایک تھوڑی سی بات ہٹ جائے گی، آپ اس کے فیملی سسٹم پہ بات کریں، میں ابھی اس پہ آتا ہوں. لیکن اس ارینج شاید میرج کے اوپر میں آپ کا عرض کروں، میں کینیڈا سے کراچی واپس آ رہا تھا تو ایک بڑی لمبی سفر تھی ہیلیفیکس سے لے کے ایمسٹرڈیم تک. میرے برابر میں خاتون جو بیٹھی تھی وہ ایک جرمن خاتون تھی جو کینیڈا میں آباد تھی. تو جب وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے کہا تھینکس گاڈ. تو بڑی حیران ہوں کہ کس بات کا شکریہ ادا کر رہی تھی. اصل میں اس سے پہلے میرے پاس جو شخص بیٹھا تھا وہ بے تحاشا مدہوش، اس کے منہ سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی. جب وہ اٹھ کے وہاں سے چل گیا غلط سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ چلو اس سے میری نجات ملی. اچھا صاحب وہ باتوں نہیں نکلی، وہ خاتون وہ بات کہنے لگی بھائی تم کون ہو اور کیسے ہو. میں نے کہا میں وہاں کراچی سے آیا ہوں اور گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہوں یورپ میں سیر کر رہا ہوں. پوچھنے لگی تمہاری شادی ہوگی؟ میں نے کہا کہاں بیوی کے بغیر. تو میں نے کہا بیوی کے بغیر میں گھوم رہا ہوں، اس لیے کہ میری بیوی نے کہا جس علاقے میں تم جا رہے ہو اکیلے ہی جاؤ تو بہتر ہے، میرے ہوتے ہوئے تم وہاں جا نہیں کر سکو گے. یہ ذرا سے ایک پرمزہ بات تھی، لیکن میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے مجھ سے ارینج میرج پہ سوال کر لیا. اچھا. تو وہ اس دن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بڑی آمد تھی میرے اوپر، انگریزی بھی میں کچھ اچھی بول لیا اس دن میں، اور جو کچھ میں سمجھانا چاہتا تھا اس کو سمجھا دیا. میں نے کہا بات سنو، جو خاتون بیٹھی ہوں گی وہ بھی اچھی ہوں گی نا. ریسیپروکل ہوتا ہے، ظاہر دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے. شادی شدہ تھی اور وہ جس کام کے لیے جا رہی تھی، اب وہ بھی سن لیجئے، وہ ہم سے جو ہمارا آج کا ٹاپک اس سے متعلق. اچھا. جی ہاں، وہ جا رہی تھی جرمنی فرینکفرٹ اپنی بیٹی کی سپریشن کے لیے، جس کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی. بڑی ہی شادی محبت کی شادی، بڑی پسند کی شادی تھی. بڑی ضد ہونے کے بعد یہ کہنے لگی جو خاتون تھی کہ میں نے منع کیا تھا، ادھر وہ بھی لڑکے والے بھی راضی نہیں تھے، لیکن یہ دونوں راضی تھے کہ ہم مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن ٹھیک 1 سال کے بعد نوبت یہاں پہنچ گئی تھی کہ بیٹی کی ماں جا رہی تھی ان تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے. اچھا. اس کے اوپر میں نے کہا پوچھنے لگی تمہاری شادی، میں نے کہا ٹوٹلی ارینج میرج. تو کہنے لگا اچھا
میں نے کہا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہماری شادی اس کے بعد محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تم شادی سے پہلے ہر کچھ اس کے بارے میں جان چکے ہوتے ہو, ایک تل بھی تمہیں نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور شادی کے بعد پھر ہم ڈھونڈتے ہیں وہ سلسلہ رہا. تو اب میں آتا ہوں, خیر یہ تو ایک ظاہر مذاق میں نے زیادہ پلس بنانے کے لیے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ارینج میرج پہ بھی آج ہمیں پوری طرح زور دینا چاہیے. میں بتا دوں آپ کو, وہی شادیاں جو کہ ماں باپ کے پسند سے نہیں ہوتی, جب وہ بہو گھر میں آتی ہے تو جیسا کہ آپ نے جملہ کہا کہ آتے ہی وہ پہلے جملہ یہ کہتی کہ مجھے الگ کرو, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص یہ خود پسند کر کے مجھے لایا ہے, اس کے والدین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ شادی جو ماں باپ کی مرضی سے اور ان کی رضامندی سے ارینج ہوتی ہے, اس میں لڑکا لڑکی دونوں راضی ہوتے ہیں, وہاں وہ جانتی ہے کہ یہ ماں باپ مجھے پسند کر کے لایا ہے, اب میرا فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. صحیح. اچھا, ایک اور بھی بڑا مسئلہ یہاں ہو گیا ہے سلسلہ, رہائش کا بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, دالان ہوتے تھے, آنگنیں ہوتی تھیں, اس کے اندر گرمی میں چارپائیاں بچ جاتی تھی, سب مل کے سوتے تھے, ایک ساتھ رہتے تھے. اب ہم دربوں میں رہنے لگے ہیں, فلیٹ سسٹم ہو گیا. بالکل فلیٹ سسٹم. تو ہوتا یہ ہے کہ اب ایک گھر میں اگر 4 آدمی, ایک بہو بھی اس کے اندر آ گئی تو بات تو مجبوری کے عالم میں ان کو الگ ہونا پڑتا ہے. وہ تو پھر بہت بڑی مجبوری, وہ تو مجبوری ہے, اس کا تو ہم یہاں تذکرہ, لیکن جو حقیقتاً یعنی صرف خوشی الگ ہونا چاہتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم ماڈرن لائف اپنی زندگی گزار, وہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور میں اس خاندان سے, اور آپ نے بھی ابھی اپنے بارے میں بتایا, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ گھریلو زندگی کس کو کہتے ہیں. اور ماں باپ کے درمیان ان کے ساتھ رہ کر, ان کی تربیت کے اندر رہتے ہوئے, آج میری بہو میرے ساتھ ہے, میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے. ان کو کتنے ابھی میں نے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ میں نے کال کی تھی, وہ میری پوتی نے اٹھایا, اور وہ پوتی بڑی شوق سے, میں نے کہا بیٹی تم ٹیلیفون ریڈیو لگا لو, سنو. اب میں جاؤں گا تو میرے جملے کو یاد رکھے گا, مجھے کہے گی آپ نے یہ کہا تھا. یہ پوتے اور دادا کے درمیان محبت ہے, یہی ہونا چاہیے. اس طرح میری بہو بھی میرے اس طرح میں رہے گی کہ میرے سسر نہیں بلکہ مجھے باپ کی حیثیت دیتی ہے, پاپا کہتی ہے مجھے. میرے پاپا آئیں گے تو وہ میرے پسند کی کوئی چیز پکا کے رکھے گی. بالکل. دیکھیے اسی کو ہم کہتے ہیں یہ تربیت ہے, اور یہ سوچ کا سارا گیم ہے کہ آپ سوچتے چیزوں کو لیتے کس طریقے سے ہیں. اگر آپ دوسرا گھر کرتے رہیں گے تو آپ اس طرح سے ٹریٹ ہی نہیں کر پائیں گے. جہاں پر آپ ہیں اس کو اون کرنا سیکھیں. اچھا, یہاں پر کچھ میسیجز ہیں. شازے نے لکھا ہے سلام آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا ہے کہ سینئر سٹیزن جب ہوتے ہیں گھر میں, یا بزرگ حضرات جب ہوتے ہیں تو ان سے رونق ہوتی ہے, اور وہ بہت تجربے کار بھی ہوتے ہیں, اور کہنا چاہیے انہوں نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جن گھر میں بزرگ موجود ہیں ان کو صحت دے. آمین آمین آمین. اس کے علاوہ عظما صاحبہ کا کہنا ہے کہ آج واقعی آج کے دور میں بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہیں, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس کوئی بزرگ موجود ہے. اور انہوں نے بھی دعا دی کہ خدارا ان کو سلامت بھی رکھیں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے لوگوں سے, سننے والوں سے, کہ آپ اپنے بزرگوں کی قدر کریں. بالکل صحیح بات ہے, بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ جب یہ نہیں ہوتے نا تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور فرید اللہ صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ نے کال کرنی ہے تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 1111-107. اگر میسج کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے رائٹ میسج پہ جائیے, 107 لکھیے, اپنا نام لکھیے, جو کہنا ہے کہیے, 8282 پر سینڈ کر دیجیے. مکمل گھر, لگ نہ جائے کسی کی نظر. مکمل گھر. جی, مکمل گھر میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ, اور میرے ساتھ یہاں پہ فرید اللہ صاحب موجود ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سینئر سٹیزنز کے حوالے سے. اور اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بزرگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیلدی نہیں ہوتے, اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ پا رہے, یا لوگ ان کی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے. تو اس پہ میں فرید اللہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں جو ایک پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں کہ بیہیویئر جو لوگوں کا ہوتا ہے گھر میں وہ ان کو بہت زیادہ بیمار کر دیتا ہے؟ بیہیویئر یعنی برتاؤ بہت ضروری چیز ہے, بہت اثر کرتی ہے انسان کے جسم پر. دیکھیے کھانا پینا اپنی جگہ, اچھی سے اچھی آپ کو غذا دی جائے, لیکن اگر آپ کا برتاؤ کسی آپ کے بزرگ کا آپ کے ساتھ یا کسی بچے کا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کا بہت ہی منفی اثر آپ کے جسم پر پڑتا ہے. تو یہ بزرگوں کے ساتھ تو خاص طور پہ ہوتا ہے. آپ انہیں اچھی سے اچھی غذا تو دے دیتے ہیں لیکن برتاؤ نہیں. اس کی مثال جیسے کہ ابھی آپ خود گفتگو کہہ رہے تھے کہ بہو نے کھانا پکایا, آملیٹ بنا دیا, اور اس کے ساتھ شہد بھی ہے اور اس کے ساتھ دلیا بھی ہے, بہت ہی یعنی غذائیت کے. لیکن جس وقت اپنے دادا اس کے پاس سسر کے پاس لے گئی, کہاں ہے بھائی,
یہ لیجیے پٹک دیا اس کے سامنے. آئیے. اب وہ کھانا جو زہر مار اس بیچارے نے کیا، وہ جس کے اندر شہد بھی ہے، جس کے اندر جناب آپ کے تمام غذائیت موجود ہے، وہ ساری غذائیت ختم ہو گئی صرف اس کے ایک زہریلے جملے سے. اس کے بجائے اگر وہ اس کی سادی روٹی دے دے نا کھانے کو اور کہے پیار سے کہ بابا جان آپ کہاں ہیں، لیجیے نا، معاف کیجیے گا آج میں آپ کے لیے تازہ پراٹھا نہیں پکا پائی، یہ رات کی روٹی میں نے تھوڑی سی گھی لگا دیا ہے، آپ کو پسند ہے، آپ کہیں تو میں یہ کر لوں وہ کر لوں ذرا سی، یقین مانی وہی غذا، وہی سوکھی روٹی اس کے لیے وٹامنس کی بھرپور ہو جائے گی اس کے اندر. یہ انسان کی سوچ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ چیزیں کھا لیں، دودھ پی لیں اور شہد کھا لیں، اور نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یا آپ کے لوگوں کا برتاؤ ہے، یا آپ کے اپنی مثبت سوچ ہے جو آپ کے جسم میں اس کو پیدا کرتی ہے. بالکل وہی چیز جو ہے ان کے صحت پہ سامنے آتی ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ باتوں سے ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، بالکل آپ ان کو ایموشنلی ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈیو ریسپیکٹ ہے اگر آپ وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں دے رہے انہیں. حقیقت ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی اپنی ایک ڈگنیٹی کے ساتھ گزاری ہے، آپ اسی کے ساتھ پلے کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے ہوتا یہ ہے، اگر آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے، گھر میں گاڑی بھی موجود ہے، گھر میں نوکر چاکر بھی موجود ہے، لیکن پھر وہ بزرگ جو ہے انہیں نوکر چاکروں کا ہو کے رہ جاتا ہے. مدتیں ہو جاتی ہیں وہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹی کو یا اپنے بہو کو دیکھے ہوئے، کھانا سب نوکر لا کے دیتے ہیں. گاڑی پہ وہ کہیں اگر جانا چاہتا ہے، پہلی بات اس کو جانے نہیں دیتے، لیکن وہ کسی اور اپنے عمر کے پاس جانا چاہے تو ڈرائیور لے کے چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ برابر میں بیٹھ کر بیٹا گاڑی چلا رہا ہو اور ابا کر رہا ہو کہ ابا دیکھیں یہ مجھے زمانہ یاد ہے جب آپ گاڑی چلاتے تو میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوتا تھا، میں ضد کر رہا ہوتا تھا کہ ابا مجھے یہ دلا دیں وہ دلا دیں، تو کتنے پیار، تو کتنا اس کا دل بڑھے گا، کتنا اس کو اندر خوشی محسوس ہوگی. صحیح. وہ خون جو خشک ہو رہا ہے، جو بڑھاپے میں جا رہا ہے، اس کے اندر ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش پیدا ہو جائے گا. دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو میں نے سنا ہوا ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے، ایک عرصے ساتھ رہے اور بڑی عمر کو پہنچ گئے اور ابھی بھی ینگ نظر آتے ہیں، تو اس میں ہسبینڈ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی میری بیوی نے مجھے ینگ رکھا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے ینگ رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہے نا. میں سینئر سٹیزن کا پروگرام کیا کرتا تھا ایک زمانے میں، اور اس کا عنوان میں نے رکھا تھا ابھی تو میں جوان ہوں. یعنی سینئر سٹیزن ہے لیکن کہہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں. تو کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یار تم جب تک جوانی کا رونا روتے رہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں سینئر سٹیزن ہوں، کیسے سینئر سٹیزن ہوں. تو میں نے سوچا کہ ہاں شاید یہ کچھ شوق اس کا وہ ہے عنوان، تو میں نے پھر اس کا عنوان رکھ دیا تھا روشن چراغ. اچھا نہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. دل سے اگر انسان ینگ ہو نا تو وہ ایک طویل عمر تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے زندگی جو ہے وہ زندہ دلی کے نام ہے. بالکل صحیح. مردہ دل کیا ہاتھ جیا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو انسان کسی عمر میں پہنچ جائے لیکن اس کے اندر شگفتگی، اس کے اندر تازگی ہونی چاہیے. بالکل. لیکن یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ برتاؤ سے ہوتی ہے. سامنے والا اگر مسکرائے گا تو وہ مسکرائے گا. اگر اس کا بیٹا منہ ٹیڑھا کر کے بول رہا ہے، اس کی بہو منہ ٹیڑھا کر کے بول رہی ہے، تو کہاں سے خوشی ملے گی؟ کہاں سے مسکرائے گا؟ کہاں سے ہنسے گا بیچارہ؟ صحیح، بالکل صحیح بات. دیکھیں ہمارے اس پروگرام کا نام جو آپ پیش کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اس کا نام ہے مکمل گھر. اور میں سمجھتا ہوں مکمل گھر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر بزرگ موجود نہ ہو. ہاں بالکل صحیح بات ہے. بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی فرید اللہ صاحب. بہت اچھا لگا آپ یہاں پر آئے، آج کے دن آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی یہاں پر. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کو. لیکن ابھی تو میرے اندر بہت کچھ بھرا ہوا تھا، ہے نا. ہاں مجھے بھی لگا ہے کہ تشنگی رہ گئی ہے. کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے اس کے اندر بڑھاپے میں ایک اور چیز خرابی ہوتی ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی. دیکھیے میں بتاؤں، ابھی ہم شکایت تو کر لیتے اپنے بچوں کی، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے واقعی اچھا برتاؤ کر بھی ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے باپ کیا بوڑھا کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. لیکن بہر اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اصل میں یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ آپ اس پہ جتنی بھی بات کریں میرے حساب سے وہ بات کم ہے، کیونکہ ہمیں اتنے کیسز مل رہے ہیں کہ کس کو سمیٹیں اور کس کو چھوڑیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال بہت اچھا لگا آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس گفتگو میں آپ کا ساتھ رہا. بہت شکریہ آپ کا. اور بس یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن گھروں میں بزرگ موجود ہیں کہ خدا کے واسطے ان کو نگلیکٹ نہ کریں. آپ ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر ان کو بند کر کے جیسے کوئی بیکار سی چیز ہے ایسے نہ رکھیں، بلکہ آج کا دن جو منانے کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پیار کریں، محبت کریں اور گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو انوالو رکھیں. کوئی حرج نہیں اگر آپ نے جا کے پوچھ لیا یا جاتے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ میں جا رہی ہوں اتنی دیر میں آ جاؤں گی.
کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے آپ کو روکنا نہیں ہے, بس ان کو دل سے ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ مجھ سے پوچھ لیا, مجھے ریگارڈ کیا, مجھے رسپیکٹ دی. تو یہ چیزیں ہیں, اگر آپ اس طرح سے اپنی لائف میں اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ بھی خوش رہیں گے, اور آنے والے وقت میں جو آپ کے بچے ہوں گے وہ بھی خوش رہیں گے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں شگفتہ یاسمین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش جو باتیں ہم نے کی ہیں اور جو مثبت خیالات کا اظہار آپ نے کیا, اللہ کرے ہم اسی طرح دن زندگی گزار سکیں اور ہمارے بزرگ انہی راستوں پہ چلے جس طرح آپ چاہتی ہیں. بہت شکریہ.